आगे बढ़ें और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें पाक आर्मी के सामने शिकस्त होगी। मादरे वतन और आवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे, दुश्मनों को कलाकमा करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की आकाओं के आलाकार जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं, इनसे आगाह हैं। ये अनासिर मुनाफिकत का दोहरा म्यार अपना कर वार करते हैं। आपको हमारी काबिल फौज पर फख्र और कौम को मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त ज़रूर होगी और कौम और फौज मिलकर काम करेगी। हम यकीनी तौर पर फौजी कार्रवाई करेंगे और इनका शिकार करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बलूचिस्तान दौरे के दौरान सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और जवानों की काविशों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बलूचिस्तान का दौरा किया, जख्मियों की आयादत की, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को लाहौर में फरवरी का जलसा ना करने का मशवरा और वार्निंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 फरवरी को लाहौर में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच है। पहले की तरह PTI से दरख्वास्त करेंगे कि इस दिन एहतजाज ना करें। 26 नवंबर को भी इन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी। हमारी दरख्वास्त नहीं मानेंगे तो फिर। वज़ीर दाखिला ने PTI को वार्निंग देते हुए जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीकी कॉल अभी तक तो नहीं आई है। पाकिस्तानी हुकूमत का अमरीकी हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरी अमरीका में सैनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें हुई हैं। आपको कुछ चीज़ें बेहतर होती नजर आना शुरू हो गई हैं और कुछ मजीद बहुत जल्द नजर आएंगी। 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन और बड़ा होगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। सवाबी जलसे में खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेगा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि एहतजाज हमारा हक है, पता नहीं लोग क्यों इतने परेशान हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। मुज़ाकरात अपनी मर्जी से आज़ाद माहौल में होते हैं। PTI की क़यादत खौफ का शिकार है, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं हैं। बानी PTI के अहकामात के बगैर ये खुद से फैसला नहीं कर सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि दोनों कमेटियों ने अहद किया था कि बाहर के वाक़यात का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। हामिद रज़ा के मदरसे पर छापे का मुज़ाकरात ख़त्म करने से कोई ताल्लुक नहीं था। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी क्यों बनाई। मुज़ाकरात रोज़े अव्वल से PTI का मैदान नहीं था। PTI वाले मुज़ाकरात से ज़्यादा सड़कों पर रहने पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर पाकिस्तान ने जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत कानून राजा नईम अकबर ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के तबादले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरा को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। जस्टिस आसिफ 12 रोज कबल 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जजेस की तैनाती पर इस्लामाबाद बार का तहरीक का ऐलान। इस्लामाबाद बार ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस तबादलों पर इस्लामाबाद बार काउंसिल का शदीद रद्दअमल आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद बार की जानिब से दूसरे हाई कोर्ट से जजेस के तबादलों पर वजारत कानून की नोटिफिकेशन की मजम्मत की गई। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मरकज़ में PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब हमने सूबे में हुकूमत संभाली तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू दिन से संजीदा इक़दाम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत ज़म अज़ला की तरक्की और इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हम विफाक से ज़म अज़ला के आइनी हुकूक के हुसूल के लिए शुरू दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि FBI ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर करने की कोशिश नाकाम बना दी है। हेर फेर में मुलविस दर्जनों एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल, 3 अफराद गिरफ्तार और 1
اپریزنگ افسر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ FBI کے مطابق کراچی کسٹمز کے ملوث 45 ایجنٹس کے کسٹمز لائسنس معطل کر دیے گئے ہیں۔ اب تک 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہیر پھیر میں ملوث ایک اپریزنگ افسر کو معطل کر کے اس کے خلاف باضابطہ تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ FBI کے مطابق ملوث ایجنٹس، اپریزنگ افسر اور دیگر پرائیویٹ افراد کے خلاف فوجداری مقدمے کا بھی اندراج کیا گیا ہے اور معاملے کی چھان بین کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ موٹر وے پر بغیر ایم ٹیگ سفر مزید مہنگا ہو گیا۔ موٹر وے پر 25% اضافی ٹول ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ NHA نے 100% ایم ٹیگ نظام نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1 فروری 2025 سے بغیر ایم ٹیگ یا کم بیلنس والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس لاگو ہوگا۔ گاڑیوں کو اصل ٹول سے 25% زائد چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ اضافی ٹیکس کی کم از کم حد 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بر وقت ایم ٹیگ ریچارج نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موٹر سائیکل پر دونوں سوار ہیلمٹ اور کار پر فرنٹ والے دونوں سیٹ بیلٹ لگائیں گے۔ CTO لاہور نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ CTO لاہور کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ قوانین انسانیت کی بھلائی اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ قوانین کا احترام سب پر لازم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ شہر کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے کامبنگ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری۔ کسی بھی معاشرے میں قوانین کا بہترین نفاذ شہریوں کے عمل اور تعاون سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کے اعزاز میں شاہی قلعے میں ظہرانہ دیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے لاہور قلعے کی تاریخی شاہی عرضگاہ کے احاطے میں تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ڈیفنس اتاشی اور مہمانوں کو شاہی قلعے کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کروائی گئی۔ غیر ملکی مہمانوں اور بچوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور صرف پنجاب کا ہی دل نہیں بلکہ پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی روح ہے۔ عراق کے ڈیفنس اتاشی نے وزیراعلیٰ مریم نواز کو دورہ عراق کی دعوت بھی دی۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی کا اجلاس۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ورکنگ انٹرسٹ 2.5% سے 10 سے 15% تک بڑھانے کی پروسیسنگ کی ہدایت کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ محکمہ توانائی کی ذیلی کمپنی ہے۔ کمپنی نے مختصر مدت اقدامات کے تحت 8 بلاکس میں 2.5% ورکنگ انٹرسٹ کے ساتھ شراکت کی ہے۔ شاہ بندر میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ جلد پیداوار شروع کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اجلاس سے اظہار خیال میں وزیراعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت تیل اور گیس کی دریافت اور پیداواری کمپنیز کی جانب سے نجی فریقین کو 35% فروخت کے فریم ورک میں سندھ کی رائے کو شامل کرے۔ تیل اور گیس کی پیداوار کے تازہ ترین اعداد و شمار باقاعدگی سے وفاق سندھ کو فراہم کرے۔ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سیاسی بحران ہے لیکن اس سے بھی بڑا نیتوں کا بحران ہے۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے۔ جو وسائل ملک کو ملے ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ موجودہ حالات 2018 انتخابات کے بعد کا نتیجہ ہیں۔ 18 کروڑ نوجوان آبادی ایک چیلنج کی شکل میں موقع ہے۔ باتیں نہیں کام، بیانات نہیں خدمت کیجیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی MQM کو کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ کہا کہ آپ شہر کی خدمت کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر لاہے عمل بنائیں۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال دونوں اپنا پلان بتائیں۔ آپ مرکز میں حکومت کے اتحادی ہیں۔ وزیر اعظم سے کہیں نا کہ وہ شہر کو اپنا حق دیں۔ شہر میں 3 دن گزار کر کراچی کے صنعتکاروں کے مسائل سنیں، انہیں گیس دیں۔ صرف پریس کانفرنس سے بات نہیں بنتی۔ میئر کراچی نے کہا کہ اسلام آباد سے کوئی بیوروکریٹ کراچی کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہمیں لڑائی ختم کر کے آگے جانا ہوگا۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو فاروق بھائی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بیان بازی سے گریز کریں، میں ان کا ہاتھ تھامتا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ فاروق ستار صاحب پرانے میئر تھے، مصطفیٰ کمال صاحب پرانے میئر ہیں، آئیے ساتھ بیٹھیے، مل کر کام کر لیتے ہیں۔
تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر فاروق بھائی کام کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, اگر مصطفیٰ کمال صاحب کام کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, خالد مقبول صدیقی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وزیر اعظم صاحب آئیے 3 دن کراچی شہر میں گزاریے, ہمارے صنعت کار کے جو مسئلے ہیں ان کو بھی حل کریں کہ گیس ان کو نہیں مل رہی, بجلی کے جو مسائل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے ان سکیمز کو ایگزیکیوٹ کرے گا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نئے الیکشن نہیں, پہلے فارم 47 پر بات ہونی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 8 فروری قومی تاریخ کا بدترین دن ہے جس میں دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے. دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی, RTS بٹھایا گیا تھا, لیکن 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے, سارے ریکارڈ توڑ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نئے الیکشن نہیں, پہلے فارم 47 پر بات ہو. سپریم کورٹ جج جسٹس عقیل عباسی کا کہنا ہے کہ ججز کو کسی کے بے گناہ جیل میں ہونے کا بالکل بھی احساس ہے اور کہا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں. جسٹس عقیل عباسی نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ذیلی عدلیہ پر فراہمی انصاف کی بھاری ذمہ داری ہے. کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہے. تمام ججز کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے. ججز نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر جواب دینا ہے. ان کے لیے ایماندار ہونا بنیادی جزو ہے. اگر جج بھی انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کچھ بات کر لیں گے موسم کی. طویل خشک سالی کے بعد بارش, پہاڑوں پر برف باری. سیاحوں نے ملکہ کوثر مری کا رخ کر لیا. نتھیا گلی, ایوبیہ اور ڈونگا گلی میں بھی 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے. رابطہ سڑکیں بند ہیں. نتھیا گلی مری روڈ مکمل طور پر نہ کھل سکی. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری. اڑنکیل, اپر گریس, ہلمت, تاؤ بٹ, شونٹر اور سرگن میں برف باری. وادی لیپا میں بھی ہر طرف برف نے سفید کی چادر اوڑھ لی ہے اور وادیوں کا حسین نظارہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پونچھ کے سیاحتی مقام کوٹلی اور پیر بلال پوٹھا اور دیگر بلند مقامات پر برف کے گالوں نے مناظر کو مزید حسین کر دیا ہے. راولپنڈی, اسلام آباد میں مطلب رالود, چند مقامات پر ہلکی بارش. کوٹلی, ستیاں اور تلاگنگ میں بھی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. سردی لوٹ آئی, پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. ملکہ کوثر مری میں گزشتہ رات سے اب تک 2.5 انچ برف باری ہو چکی ہے. گلیات میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری. نتھیا گلی, ایوبیہ اور ڈونگا گلی میں 5 انچ برف باری سے رابطہ سڑکیں بند. محکمہ GDA کی مشینری برف باری صاف کرنے میں مصروف ہے. جہلم ویلی اور وادی لیپا میں برف باری سے سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے. قدرتی مناظر مزید خوبصورت ہو گئے. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. برفباری کے سبب وادی لیپا کا مظفر آباد اور جہلم ویلی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. باغ کو جہلم ویلی سے ملانے والی روڈ سدھن گلی سے بند ہو چکی ہے, جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری. زیریں علاقوں میں موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا. طویل خشک سالی کے بعد شہر اقتدار پر بادلوں کا راج. بعض علاقوں میں بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوا نے سردی کی شدت بڑھا دی. اسلام آباد کے نواحی علاقے ترامڑی چوک میں 200 بیڈز پر مشتمل اسپتال کی بنیاد 2018 میں رکھی گئی. تاحال منصوبے پر کام کا آغاز نہ کیا جا سکا. عوامی فلاح و بہبود کا یہ منصوبہ 6 سال سے التوا کا شکار ہے. اس حوالے سے دیکھیں گے ارشد شاد کی یہ رپورٹ. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. خدا کر کے عوام کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے لہترار روڈ ترامڑی چوک میں اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 13.7 ایکڑ زمین حاصل کی. 4 دیواری کھڑی ہوئی. ہسپتال کے مرکزی دروازے بھی نصب کر دیے گئے. 200 بیڈ پر مشتمل سرکاری ہسپتال کے لیے 2.5 ارب روپے کا بجٹ منظور ہوا. کروڑوں روپے لگانے کے بعد منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیا گیا. 8 فٹ اونچی دیواروں کے اندر ہسپتال کا یہ رقبہ کھیل کا میدان اور منشیات فروشوں کا محفوظ مسکن ہے. اہل علاقہ کہتے ہیں بڑے ہسپتال دور ہیں. انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو ہسپتال تک پہنچاتے موت واقع ہو جاتی ہے. کافی دور ہے ہسپتال, تو کوئی سیریس کیس ہو جائے تو کافی دور جاتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہاں سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پمز ہولی فیملی ان اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے, تو وہ کافی دور ہے. اگر کوئی سیریس کنڈیشن ہو تو بندہ جاتے جاتے ہی فوت ہو جاتا ہے. شہری نے کہا ہسپتال کی 4 دیواری میں نشہ آور سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. نوجوانوں کی بڑی تعداد کو نشے کی لت لگ چکی ہے. یہاں پہ نشہ ہو رہا ہے, کھلا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نجائز فروشیاں کر رہے ہیں لوگ. صبح دوپہر شام آپ کو
اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ شہریوں نے حلقہ کے MNA ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اپیل کی کہ 6 سال سے التوا کے شکار عوامی فلاحی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ 2018 میں شروع ہونے والا ترامڑی چوک کا واحد ہسپتال عرصہ 6 سال سے التوا کا شکار ہے۔ شہری کہتے ہیں اربوں روپے کی زمین ضائع ہو رہی ہے، حکومت کو ہسپتال کی تعمیر فوری شروع کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔